अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहाब सर। सो वीकेंड इज डन, हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। लेकिन आजकल मंडे की फर्स्ट थॉट जो मेरे दिमाग में आती है, जो सबसे मुश्किल काम है आजकल आपके और मेरे करने के लिए, वो है पॉजिटिव रहना। स्टे पॉजिटिव आजकल सबसे मुश्किल काम लगता है। आप कोशिश करते हैं क्वारंटाइन में और लॉकडाउन में, क्वारंटीन में आप पॉजिटिव रहें, लेकिन फिर क्या होता है, कोई खबर आपके सामने आती है, आप सोशल मीडिया देखते हैं, करंट अफेयर का कोई प्रोग्राम देखते हैं और दोबारा से आप स्टार्ट में उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जिस पॉइंट से आपने उसका आगाज किया होता है। तो आजकल सबसे मुश्किल काम यह है कि आपने इस क्वारंटीन को, लॉकडाउन को प्रोडक्टिवली कैसे गुजारना है और पॉजिटिव कैसे रहना है। कल एक बहुत ही करीबी दोस्त है मेरी, उसको कोविड-19 पॉजिटिव आया और उसकी वालिदा को भी पॉजिटिव आया। और वालिदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब इसलिए है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली इतना स्ट्रांग नहीं है। आप एक लम्हे को रुकें और ज़रा सोचें कि आप अपने प्यारों के साथ रहते हैं। ये कैसी बीमारी, कैसी वबा है कि आप अपने प्यारों के साथ रहते हैं लेकिन उनका उस तरह से ख्याल नहीं रख सकते, उनको छू नहीं सकते, उनके साथ रह नहीं सकते। जिस तरह से ख्याल रखने का हक होता है आप वो काम नहीं कर सकते। तो ये कुछ छोटी वबा तो है नहीं। इतने मुश्किल हालात में हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक जल्द अज जल्द हमें इस सिचुएशन से, हम इस बुरे हालात से निकाले और हम दोबारा से अपने प्यारों के साथ उसी तरह से वक्त गुजारे जिस तरह से हम गुजारते हैं। एक और चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा, जिसकी मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा देखी है, चलिए पहले तो लोग ये कहते थे कोरोना शरोना है ही नहीं, चले इस चीज से थोड़ा निकल आए हैं, लोगों में थोड़ा सा शौर पैदा हो गया कि बीमारी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि पहले हम सिर्फ नंबर्स देख रहे थे कि इतने पॉजिटिव हैं, इतने इफेक्टीव हैं, इतने रिकवरीज हैं। अब हम क्या देखते हैं कि अपने सर्कल में लोग इफेक्ट होना शुरू हो गए, तो हमने यकीन कर लिया इस चीज का कि हाँ ये बीमारी एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसके बाद अब हम क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पे तवक्कुल है। यकीनन ऐसा होना चाहिए, हमारा कामिल ईमान है इस बात पे कि अल्लाह के सिवा कोई भी हमें तंदुरुस्त नहीं रख सकता, इस चीज से निकाल नहीं सकता। लेकिन प्रिकॉशंस वो आपने और हमने करनी है। अल्लाह भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आपको कोशिश करनी है सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस करने की। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि कहते हैं कि कोरोना से आपने डरना नहीं, लड़ना है। मैं कहती हूँ आपने कोरोना से सिर्फ और सिर्फ बचना है। बचना कैसे है? प्रिकॉशंस करके, जो आप और हम कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन हमेशा के लिए आप समझे कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउअडेज। तो ये मेरे ख्याल से वो चीज़ें जो हमें सिखाई जाती है शुरू से लेकर आज तक कि हाथ धोएं, सफाई निस्फ़ ईमान है, वजू करें, वो प्रैक्टिस आप अपने घर में अगर करेंगे तो यकीनन इस वबा से महफूज रहेंगे। अगर आज के सब्जेक्ट की बात की जाए तो प्रोग्राम में आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो ख़वातीन के हकूक़ और इस्लाम है। हमारे माशरे में अगर मैं अपनी बात करूँ, बीइंग अ वुमन आई फील सो मच पावरफुल अबाउट एनीथिंग। जो मैं करना चाहती हूँ मैं करती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ मुझे इज्जत दी जाती है, ये तो मेरी प्रैक्टिस है। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन हमारे माशरे में ऐसी भी हैं जिनको उस इज्जत के निगाह से नहीं देखा जाता जो कि ख़वातीन का मकाम इस्लाम ने हमें दिया है। इस हवाले से बात करेंगे कि उन चैलेंजेस का सामना इन ख़वातीन को है, उनके लिए माशरे की कितनी तरबियत की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। उमर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान PTI के हैं। सॉरी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोलने वाली थी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। कैसे हैं उमर आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं देखिए आगाज में ऐसा है कि आजकल मॉर्निंग इस तरह की होती है कि हम उठते हैं और फ्रेश हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं आज दिन बहुत अच्छा गुजारना है। फिर कोई ना कोई ऐसी खबर मौसूल होती है कि इसको कोविड-19 हो गया, अपने जीजो कार में किसी को हो गया, और फिर हम दोबारा से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। सिचुएशन ऐसी है कि हम काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं आवाम को, लेकिन जो पैनिक पहले क्रिएट किया गया था उससे लोग डरे और लोगों ने प्रिकॉशन करना शुरू की। अब चूंकि लॉकडाउन हो गया, स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, सील भी हो गए इलाके, लेकिन आपको लगता नहीं कि लोगों ने कोरोना के साथ रहना शुरू कर दिया, वो खौफ थोड़ा कम हो गया? बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि खौफ काफ़ी हद तक कम हो चुका हुआ है। अच्छा। पाकिस्तानी अवाम में मैं देख रहा हूँ कि लास्ट बल्कि रमज़ान के बाद से ही काफ़ी शऊर आना शुरू हो गया। आपने जो बात की कि लोग पहले कहते थे कि है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इस चीज़ को अब समझा कि जब लोगों को, हम लोग भी, आप लोगों ने, मीडिया ने, हम लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, हुकूमत ने समझाया कि दुनिया शौक से बंद नहीं हुई, कोई वजह है तो दुनिया बंद हुई है आज। तो फिर लोगों को थोड़ा शऊर आना शुरू हुआ। फिर असल में ना थोड़ा सा ये जब लोग ईद की शॉपिंग्स के लिए निकले तो उस वक्त थोड़ा सा ड्रॉबैक आया कि कोरोना के केसेस कुछ बढ़े। अच्छा, जब जो लोग कह रहे थे ना कि नहीं है, कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एक उसका बेनिफिट ये हो गया कि उन लोगों को ये आइडिया हो गया, क्योंकि उनके अपनी फैमिलीज में उनके दोस्तों को कहीं ना कहीं कोरोना इफेक्ट करना शुरू हुआ। Then they came to know कि हाँ ये वाकई एक चीज है जो एग्जिस्ट कर रही है और इससे तो आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन को ईज आउट करना that was not a right decision at that time? बिल्कुल राइट डिसीजन था, बिकॉज हुकूमत ने जो SOPs दी थी हमने उसके मुताबिक खोला था लॉकडाउन उस वक्त, और वो फॉलो नहीं की गई। मुझे अच्छे तरीके से याद है मियां असलम इकबाल साहब CM साहब के सामने आकर बड़ी सिफारिशात लेके आते थे ताजरों की और बड़े लोगों की। अब लेकिन जब कर दिया गया
تو پھر میاں سمیع اقبال صاحب نے پھر باقاعدہ وفد سے ایک ملاقات کی تاجروں کا, کہا کہ میں شرمندہ ہوں آج سی ایم کے آگے کہ میں کیا ان کے سامنے جا کے آپ لوگوں کی سفارش کروں یا کچھ کروں. پلس ایک بات تھوڑی عجیب سی ہے لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ دیکھا یہ گیا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے بقول لوگوں کے, لیکن اس کے بعد ہم نے خواتین کو دیکھا کہ کھاڑی, سفائر اور لائم لائٹ, بریزے, یہ سارے بھر گئے. عجیب بات نہیں ہے, اپنے پروگرام میں یہ بات میں بہت دفعہ کر چکی ہوں. ہم نے جن لوگوں کو راشن تقسیم کیا, خود جا کر کیا, جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, جب ہم نے اس لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کیا تو ہم نے کیا دیکھا, وہ تمام خواتین شاپنگ کرنے کے لیے بازاروں میں, مارکیٹس میں ان کا رش دیکھا ہم نے. سو آپ کیسے کر سکتے ہو ایسے؟ دیکھیں اب میری بات سنیں, اگر ہم اس چیز کو فار انسٹنس فار دا ٹائم بینگ ڈائجسٹ کر بھی لیتے ہیں کہ چلے آپ نے اپنی عید کرنی ہے, آپ نے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے, کوارنٹین ہے, اب خواتین جو ہے ان کے اوپر کافی زیادہ رسپانسبلٹی ہے, لیکن خواتین ہی گھر کا وہ اسینشیل پارٹ ہے جو کہ اپنے بچوں کو اس وقت سکھا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے ہسبینڈ بھی گھر ہیں, کاروبار ویسے ہی بند ہے, تو خواتین کی ذمہ داری زیادہ آ جاتی ہے اور خواتین ہی زیادہ افیکٹیز بھی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمیں شعور دینے کی ضرورت خاص طور پہ گھر میں خاتون کو یا ہمارے پیرنٹس کو ہے؟ دیکھیں وہی ہے نا, تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. پیرنٹس کو ایز اے بوتھ کرنا پڑے گا, چاہے وہ مدر ہیں یا وہ فادر ہیں, ٹھیک ہے, کرنا پڑے گا. اور شعور ہمیں بیسیکلی صرف ان کو نہیں دینا, ہمیں اگر غور کیا جائے نا تو ہمیں پوری قوم کو شعور دینا ہے. اس وقت مزید بھی کئی چیزوں میں شعور ہمیں دینے کی ضرورت ہے, لیکن ہاں اس میں ماں کا ایک رول بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا, کیونکہ بچے یہی سوچتے ہیں کہ یار باپ تو ویسے ہی ڈانٹ رہا ہے, اس کا تو کام ہے ڈانٹنا, یا اس کا کام ہے منع کرنا. جب ماں کسی چیز سے روک رہی ہے نا تو پھر بچہ سوچتا ہے. تو اس لیے ماؤں کو تھوڑا سا اس کے اندر ایکٹیو رول پلے اور مزید کرنا پڑے گا, جو کہ بہت اچھا پلے ہو بھی رہا ہے ابھی, لیکن آگے بھی مزید بہتری کی ضرورت ہے. کیونکہ اب گھر میں اگر بات کی جائے تو بچے ہیں اور آج کل بڑے بھی گھر میں ہیں, تو بڑے بھی جو ہے وہ بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں, اور خواتین کی رسپانسبلٹی کمپیریٹیولی کافی زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ آپ نے بچوں کی وہ روٹین بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ مینٹین کر کے رکھیں, کیونکہ بچوں کو اسکول جانے کی عادت نہیں رہی, صبح اٹھنے کی عادت نہیں رہی, تو خواتین کے لیے چیلنجز کم نہیں ہوتے. تو خواتین کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں. عمر مجھے ایک بات بتائیں, میں نے آغاز میں کہا کہ بینگ اے وومن میں بہت پاورفل فیل کرتی ہوں, میں کہیں بھی جاتی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ لوگوں نے میری عزت کرنی ہے, آئی نیڈ ٹو ٹیل دیم, مجھے سامنے والے بندے کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے ڈیل کیسے کرنا ہے, آپ نے مجھے رسپیکٹ کیسے دینی ہے. لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, بہت ساری خواتین استحصال کا شکار بھی ہوتی ہیں, بہت ساری خواتین کو وہ مقام وہ عزت نہیں دی جاتی جو کہ وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اس کے لیے سب سے پہلا عنصر ہمارے معاشرے کی تربیت ہے. بالکل, کہ ہم تربیت دیں معاشرے کو کہ آپ نے خاتون, چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہے, چاہے وہ نان ایجوکیٹڈ ہے, چاہے وہ کسی بڑے گھر سے ہے, چاہے وہ کسی چھوٹے گھر سے ہے, عورت ہے, آپ نے اس کو عزت دینی ہے. اس تربیت کی ضرورت ہے. بالکل, یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسی عورت نے ماں بننا ہے, اسی عورت نے بیوی بننا ہے, اسی عورت نے بہن بننا ہے, اسی عورت نے بیٹی رہنا ہے, اسی عورت نے معاشرہ بنانا ہے, اسی عورت نے معاشرہ بنانا ہے. تو اور اسلام نے 1400 سال پہلے ہی عورت کو اس کے حقوق دے دیے تھے. لیکن ہاں یہ چیز ریئلائز کروانا اس معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے, جس میں تمام ہمیں مردوں کو بھی عورتوں کو بھی یہ چیز سمجھانی پڑے گی کہ عورتوں کے اصلی حقوق ہیں کیا. معذرت کے ساتھ آج کل کچھ خواتین کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے رائٹس ہیں کیا, یہ بھی ہے, یہ کئی خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اولاد کو یہ نہیں پتا میری ماں کا میری طرف کیا رائٹ ہے, باپ کو یہ نہیں پتا میری بیٹی کی طرف میرا کیا رائٹ ہے. تو اسی طرح عورتوں کو تھوڑا سا نا خود بھی اپنے بیہیویئر کے تھرو ہی یہ چیز کرنی پڑے گی کہ لوگ ان کی عزت اس طرح سے کریں کہ جس طرح ایک عورت کی عزت کرنے کا فرض کیا گیا ہمارے اوپر. تو باقی آپ دیکھیں گی الحمدللہ کہ کافی عرصے سے جس طرح بھی خدا نہ خواستہ کہیں پہ کسی عورت کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے کہ اس کی عزت کی پامالی کی گئی ہو, تو پنجاب لیول کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں, فیڈرل لیول کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویمن پروٹیکشن, ویمن ڈیولپمنٹ, ویمن امپاورمنٹ, جتنے بھی یہ ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں اس وقت الحمدللہ, اور فیڈرل میں بھی یہی چل رہا ہے. تو چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ آئیں گی بہتری کی طرف, اور لیکن حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر معاشرہ ساتھ نہیں دے گا, تو اگر لوگ ساتھ نہیں دیں گے, لوگوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, لوگوں کی کوآپریشن کی یقیناً ضرورت ہے. لیکن عمر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی میں ہم نے ہمیشہ خواتین کو بہت ایکٹیو دیکھا ہے. آغاز کی اگر بات کی جائے تو مجھے یاد ہے وہ زمانہ جب میں انٹرنشپ کرتی تھی, میں اس وقت پراپر نیوز کاسٹر نہیں تھی, جب میں نے پی ٹی آئی کو دیکھا جب اقتدار میں نہیں تھے تو خواتین کی تعداد بہت بڑی تھی اور بہت زیادہ تھی اور بڑا ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اب اگر ایم این اے, ایم پی اے یا ترجمان یا وٹس ایور اگر آپ پی ٹی آئی کا پارٹ ہیں, ہر ایک علاقے میں, ہر ایک کنسرن ڈپارٹمنٹ میں اگر خواتین کے لیے کام کیا جائے, کیونکہ ابھی بھی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ استحصال کا شکار ہوتی ہیں اور ان علاقوں میں ہوتی ہیں جہاں کو ہم کیٹر نہیں کر سکتے. مین سٹی لاہور کی بات کی جائے تو یہاں پہ تو خواتین بات کام کر رہی ہیں, بیوروز بنے ہوئے ہیں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو, بڑی ساری چیزیں ہیں جہاں کو ہم کیٹر کر سکتے ہیں. لیکن ان علاقوں کو مد نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے, اور یہ بھی ذمہ داری پی ٹی آئی کی خواتین کی ہے جو کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا جا رہا.
نہیں بالکل کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا جا رہا. اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ خواتین جو ہماری پی ٹی آئی کی تھیں وہ بیک فٹ پر چلی گئی ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہے. اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو اسٹرگلنگ فیز آپ کا ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, تو اس لیے ہائی لائٹڈ زیادہ تھا وہ والا جو ہمارا ٹینیور تھا. اب حکومت ہے الحمدللہ, اور اللہ کرے آگے بھی ہمارا اچھا وہ چلتا رہے, تو خواتین ہمیں بڑا اچھا, مطلب ہماری جو پارٹی کی خواتین ہیں جن میں سے کئی آج ایم پی ایس بھی ہیں, کئی ایم این ایز ہیں, کئی چیئر پرسنز بنی ہوئی ہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کی, تو وہ کام اپنا اسی طرح سے لے کر چل رہی ہیں. لیکن وہی بات میں نے آپ کو جو بتائی کہ اسٹرگلنگ فیز تھا جس میں اس ٹینیور میں ہائی لائٹڈ زیادہ تھے, اب وہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ آبویسلی ہم لوگ وہ اپنی تحریک نہیں چلا رہے نا اس وقت, ہم لوگ اب ملک صحیح کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں. اس وقت ہم ملک کو صحیح کرنے کے لیے معاشرے کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے, اور اس میں مجھے بڑا فخر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ خواتین کا ایک بہت بڑا نمبر اٹیچ تھا. کیونکہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں پاکستان بننے کی, تو قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے فاؤنڈر جو ہیں بانی پاکستان, وہ ایک بہت ہی عظیم رہنما ہیں سب کانٹیننٹ کے, اور ان کے پیچھے بھی بہت زیادہ خواتین نکلی تھیں, اور ایجوکیٹڈ خواتین. جس طرح کی لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ان کے پاس خواتین اچھی ہیں, ایجوکیٹڈ خواتین ہیں پی ٹی آئی کے پاس, تو پاکستان کی جو تحریک پاکستان اس میں بھی ایسی ہی خواتین آگے آئی تھیں. اور جس نے گوادر پورٹ ہمارا ریلیز کرایا وہ ایک عورت تھی. قائد اعظم کا جو شانہ بشانہ چلتی رہی وہ ایک عورت تھی, فاطمہ جناح. تو اس لیے یہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ پی ٹی آئی کو خواتین کی بڑی سپورٹ رہی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. اچھا چلیے آپ بات کریں کہ پاکستان کو بہتر کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ اس سوال کا جواب کیا دیں گے, میں آپ سے یہ کہوں گی کہ مجھے بتائیں کہ آپ ڈیفینڈ کیسے کریں گے اس سچویشن کو, کہ آپ کہاں دیکھتے ہیں اسٹریٹجی کو, کہ ابھی اس وقت آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں سے یہی رولا ہے ہر جگہ کہ 25 روپے آپ نے پیٹرول پہ بڑھا دیے. کس اسٹریٹجی کے تحت یہ کیا گیا ہے, عوام کو کیسے ڈائجسٹ ہوگی یہ چیز؟ دیکھیں اب یہی بات ہے نا, کرونا ایگزسٹ نہیں کرتا لوگ کہتے تھے, اچھا ٹھیک ہے, ان کو یہ چیز ریئلائز کرنے میں ٹائم لگا. میں آپ کو آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی تحقیق کرا لیں, پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ ایک دم ہائی پر گئی ہیں, اور کئی چینلز کے اوپر بیٹھ کر میں نے بھی یہ بات کی ہے, اور جو جتنے ماہر معاشیات ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جس وقت پیٹرول کی قیمت نیچے کی گئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت ایک دم نیچے مت کی جائے کیونکہ ایک دم ہائپ آئے گی دوبارہ, ٹھیک ہے, اور وہ ہائپ آئی. آج بھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, بے شک پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ریٹ پاکستان کا پیٹرول کا اس وقت. ٹھیک ہے, تو یہ آپ چلیے یہ اسٹریٹجی جو ہے عوام کو اگر سمجھ آ جائے, ڈائجسٹ کر لیں, تو میرے خیال سے تنقید تھوڑی کم ہو سکتی ہے, اور عوام کی کوآپریشن کی ضرورت ہمیشہ سے ہے. وہ پیٹرول کی قیمت ہو یا کووڈ-19 ہو, کوآپریٹ آپ کو اور ہمیں کرنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو ہم صبح بخیر کہتے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم نے اس بات سے کیا تھا کہ آپ کو پازیٹیو رہنا ہے, جو کہ آج کل سب سے زیادہ مشکل کام ہے. سو آپ اپنے منڈے کا آغاز اس پازیٹیوٹی سے کریں کہ آج کا دن آپ نے بہت اچھا گزارنا ہے. یقیناً یہ پورا ویک آپ کا بہت اچھا گزرے گا. اگر اسپانسرز کا ذکر کر لیں, کینن پرائمیکس فوم اسپیسیفکلی اس پروگرام کے لیے ہمیں اسپانسر کر رہا ہے, تھینک یو سو مچ. اس خوبصورت سے گرین وارڈروب کی بات کی جائے تو کماش کلودنگ کا یہ وارڈروب ہے. آپ کو کماش کی آؤٹ لیٹ اویلیبل ہوں گی لنک روڈ پر, اس کے علاوہ اقبال ٹاؤن میں آپ جائیں, وزٹ کریں. اور چونکہ کماش کلودنگ اس لیے بھی مجھے بہت پسند ہے کہ آپ ایک سٹور میں جائیں تو کم سے کم 10 سے 12 برانڈ آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں, اور لاک ڈاؤن میں کوارنٹین میں کوشش کریں کہ زیادہ مارکیٹس میں مت جائیں. اگر ایک سٹور پر آپ کو اتنی اویلیبلٹی ہے تو ایک ہی سٹور کو وزٹ کریں. اس کے علاوہ انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی آپ کماش کلودنگ کو وزٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو بھی لیں جہاں سے بھی لیں سینیٹائز کر کے استعمال کریں کیونکہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. بریک میں گیسٹ ہمیں جوائن کیا ہے, ان کا تعارف آپ سے کرا دیتی ہوں. زارا بخاری انہیں کہتے ہیں, سماجی کارکن ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور خواتین کے حوالے سے ہم ان سے جانیں گے کہ اب تک خواتین کے حوالے سے کیا کیا کام کیے جا چکے ہیں. زارا کیسی ہیں آپ؟ جی میں ویری گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. مجھے بتائے گا, سماجی کارکن ہیں آپ, اور اگر خواتین کی بات کی جائے تو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ میں نے آغاز میں بھی یہ کہا, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آئی فیل پاورفل. میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگ میری عزت کرتے ہیں, اور میں کام جہاں کرنا چاہتی ہوں جس طرح سے کرنا چاہتی ہوں میں کرتی ہوں. لیکن وہ خواتین جو میری طرح کام نہیں کر سکتی, آپ کی طرح باہر نہیں آ سکتی, ان کے لیے معاشرے میں ایک تو تربیت کی ضرورت ہے, دوسرا کیا کام کرنے کی ضرورت ہے, یا آپ نے اب تک کیا کام کیا اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. ہماری این جی او جو ہے اس کام تو پہلے ہی جو ہے کافی پروجیکٹ کر چکی ہے, اور بلکہ عمر صدیقی صاحب کا بھی ہمیں کافی سپورٹ رہا ہے اس سلسلے میں کہ ہم نے خواتین کے لیے اور خاص کر مردوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کا آغاز کیا ہے کہ جو لوگ تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے یا باہر کوئی جو ہے کام نہیں کرنا چاہتے, وہ ایٹ لیسٹ ہنر سیکھ لیں کوئی نہ کوئی, اور پھر اس ہنر کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے لیے خود روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا کر سکیں. اسی کی پوائنٹ یہ کہ آپ اگر مجھے لگتا ہے ایبلٹی سب میں ہوتی ہیں,
کریٹو ہر بندہ ہوتا ہے, صرف اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کسی سے کہنا کہ آپ جاب مانگ لیں, یا کسی کا کہنا کہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں, یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. محتاجی سے بہت بہتر ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی نہ کوئی اسکل ایگزسٹ کرتی ہے تو آپ اسے پالش کر لیں اور اس کے بعد آپ کمانے کی طرف آئیں. اور آپ بتائیں کہ جو جس حوالے سے کام کر رہی ہیں زارا, کس قسم کی مدد آپ ہمیشہ کرتے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ایسی کون سی خواتین ہیں جن کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کی فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم لوگ ہیومن رائٹس منسٹری کافی کام کر بھی رہی ہے آلریڈی, اور ابھی ریسنٹلی ہم نے خواتین کو راشن ڈسٹریبیوشن میں کافی ہیلپ آؤٹ کیا, اور اس میں ان کی سپورٹ بڑی رہی ہمارے ساتھ. منسٹری کی سپورٹ انہوں نے بہت زیادہ کی الحمدللہ. انہوں نے پوری پائپ لائن کریٹ کی کہ کون کون نیڈی ہیں, کون کون سی خواتین ہیں جن کو ہمیں یہ چیزیں اس وقت پرووائڈ کروانی ہیں. پھر پورا رمضان یہی چیزیں چلتی رہیں, اور رمضان کے بعد سے اب تک چیزیں چل ہی رہی ہیں. اور اسی طرح ان کی این جی او ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہے ویمن پروٹیکشن, ویمن امپاورمنٹ کو لے کے. اور بس خواتین کے لیے یہی ہے کہ جو زیادہ ضرورت جن کو سپورٹ کرنے کی ہے, میرا خیال ہے کہ لاہور میں الحمدللہ مطلب شہر کے اندر اگر آپ غور کریں یا جو بڑے شہر ہیں ان کے اندر تو کافی عورتوں کو اویئرنیس خود بھی ہے کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جہاں پر بیکورڈ ایریاز میں ہم چلے جاتے ہیں نا, وہاں پہ ایک چیز ہے جو ہمیں دیکھنی پڑے گی, خواتین کو اویئرنیس وہاں تک کس طرح پہنچانی ہے. اس کے لیے یہ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, کافی این جی اوز ہیں. رائٹس کا یہ معاملہ بڑا سینسٹیو اس لحاظ سے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے رائٹس کے, تبھی تو آپ ان کے لیے فائٹ کریں گے, اور خواتین کو بتانے کی ضرورت ہے. بالکل. اب میں آپ کو ایک بتاؤں, الحمدللہ پورے پاکستان میں کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے, چلو یار دوسروں کی اگر نہیں بھی کرتے ہیں نا تو اپنے گھر کی خواتین کی عزت کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سندھ میں اگر آپ غور کریں, جو کہ ہمیشہ سے وہاں پر ایک غلامانہ ذہن لوگوں کا رہا ہے, وہاں پہ میں نے آج بھی دیکھا ہے کہ وڈیرے کیا کرتے ہیں کہ جی اپنی جائیداد میں سے حصہ نہ دینا پڑ جائے بیٹی کو, یا بیٹی کے تھرو کہیں آگے نہ چلا جائے, تو وہ اپنے جو بیٹی ہے اس کا نکاح میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ قرآن پاک سے کروا دیتے ہیں. تو یہ سوچ ہمارے معاشرے میں اب بھی ایگزسٹ کرتی ہے, 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن خواتین کو ونس اگین ہونا یہ چاہیے کہ خواتین کو اگر اپنے رائٹس کے بارے میں, وہ کسی جاگیر درانہ گھرانے سے بلانگ کرتی ہیں یا کسی ماڈرن فیملی سے بلانگ کرتی ہیں, وہ نیڈ ٹو نو اباؤٹ دس کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں. ذرا آپ مجھے بتائیں کہ اب تک آپ دیکھیے این جی او چلانا اور کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہوتا, بہت سارے ڈفرینٹ کائنڈ آف کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں. کس نوعیت کے کیسز آتے ہیں, انہیں کیسے کیٹر کیا جاتا ہے, اور کہاں کہاں سے کیسز زیادہ آتے ہیں؟ زیادہ تر دیہاتی علاقوں سے جو ہے کیسز زیادہ آتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ خواتین کو, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حقوق کے بارے میں اپنے حقوق کا نہیں پتا کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں. تو اور ان کو اگر رائٹس کا پتہ بھی ہے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم اپنے رائٹس کیسے لے سکتے ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے این جی او جو ہے ابھی ریسنٹلی کیسز ہم نے ڈیل کیے ہیں چند خواتین کے, اور مزید بھی ابھی پائپ لائن میں ہیں, لیکن جو بالکل ریسنٹ ہیں ان میں ایک جو ہے وہ خواتین کی بازیابی کا کیس تھا, جن میں ان سے زبردستی جو ہے وہ جائیداد کا تنازع تھا, اور بھائی جو ہے وہ ان کو پتہ نہیں 3-4 ماہ سے اس نے حق سے بجا میں رکھا ہوا تھا. اور پھر ہماری این جی او سے کسی طرح انہوں نے رابطہ کیا, اور پھر ہم نے اس کے جو ہے کیس کی باقاعدہ طور پہ پیروی کی, اور اب وہ خواتین جو ہے وہ ہم نے بازیاب کروا لی. اسی طرح ایک ریسنٹ ایک ریپ کیس تھا, اس میں بھی ہم نے جو ہے مزید اسی طرح ان کی کیس کی پیروائی کرتے ہوئے اس کی جو ملزم تھا اس کی بیل ہم نے کینسل کروائی, کیونکہ وہ تھریٹس دے رہا تھا باقاعدہ طور پہ کہ اگر میری بیل ہو گئی اور میں یہاں سے رہا ہو گیا تو میں تمہیں مرڈر کر دوں. تو اس طرح کے کیسز جو ہے نا سنگین نوعیت کے, تو وہ پھر ہم نے ان کو بلکہ تحفظ بھی فراہم کیا, اور پھر ہم نے انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عمر صدیقی صاحب سے رابطہ کیا کہ ہمیں جو ہے ان خواتین کی جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے کچھ کابشیں جو ہیں وہ. اچھا دیکھیے, جب آپ اس طرح کا کام شروع کرتے ہیں نا تو انیشیٹو آپ ہمیشہ چھوٹی چیز سے لیتے ہیں. آپ کی این جی او ابھی کہاں کہاں کام کر رہی ہے؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے خود آپ سے رابطہ کیا. اسکرین کے تھرو جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے کوئی اگر اس سال کا شکار ہو رہا ہے تو آپ سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے, اور پھر آپ کی ٹیم اس پروسیجر کو آگے لے کر چلتی کیسے ہے, کہاں سے کیٹر کیا جاتا ہے, کہاں سے خبر آتی ہے, اس کو فالو اپ کہاں سے لیا جاتا ہے, ریزلٹس کہاں تک نکلتے ہیں, یہ سارا پروسیجر کیسے کرتی ہیں؟ جی ہماری این جی او جو ہے وہ کشمیر تک ہے. ہم نے اس کی تنظیم سازی کی ہوئی ہے, پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ, پھر اس کے بعد تحصیل لیول پہ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ یونین کونسل لیول تک. تو جب آپ اتنے حد تک جو ہے اس کی تنظیم سازی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزیکٹلی,
تو جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر یہ کہ لوگوں کی ایکسیس جو ہے آپ تک آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ ایٹ لیسٹ اگر آپ کوئی بندہ مجھے نہیں جانتا تو اپنے علاقے کے یونین کونسلر یا یہاں تک لیول کے لوگوں کو جانتا ہوتا ہے, تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حقوق جو ہیں ہماری بات آگے تک پہنچا سکتے ہیں. تو اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی جو ہے وہ بات. اچھا, یہ کیس جو ہے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ تک جاتا ہے, فار ایگزامپل یونین کونسل تک, اس کے بعد ضلع تک, اس کے بعد سٹی کے بعد آپ جا سکتے ہیں جو ہمارے ممبرس ہیں وہ پہنچاتے ہیں ہم تک. ٹھیک ہے, تو یہ ممبرس کا جو آپ کا میپ ہے یہ کہاں تک پریویل کر رہا ہے؟ کشمیر کے علاوہ اگر مین سٹیز کی بات کی جائے تو کہاں پہ بیوروز ہیں, فرنچائزیز ہیں, اس طرح کی کیا چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ ہمارے پریزیڈنٹس ہیں 4 صوبوں کے, اس کے علاوہ ہم نے گلگت بلتستان کے صوبے کے بھی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے ہیں, اور وہ فردر آگے ان کے ممبرز ہیں, ان کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں, ان کی ٹیمز ہیں ڈفرینٹ, اور ان کے جو ان 5 صوبوں کا جو پریزیڈنٹس ہیں وہ پھر آگے جو اپنی فردر ٹیم کو لے کر جو ہے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ممبرز. تو خواتین کے حقوق کی اگر بات کی جائے تو انیشیلی آپ نے کیا دیکھا کہ جب آپ نے آغاز کیا تو سب سے زیادہ متاثرین جو خواتین کی اگر بات کی جائے تو کون سا ایسا کیس یا کون سی آپ کی لائف کی ایسی فیلڈ ہے جہاں پر آپ نے خواتین کو زیادہ متاثر دیکھا ہے؟ حالانکہ اگر اسلام کی بات کی جائے, آپ کی میری بات کی جائے تو بیسک رائٹس کا تو ہم سب کو پتہ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر بیسک رائٹس بھی خاتون کو نہیں دیے جاتے. تو آپ نے آغاز میں کہاں دیکھا زیادہ استحصال ہو رہا ہے خواتین کا؟ سندھ میں نے زیادہ دیکھا. سندھ میں جو ہے کیونکہ خواتین کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی اور وہاں پہ لٹریسی ریٹ بھی بہت کم ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے, تو وہاں پہ میں نے بہت دیکھا کہ خواتین کو جو ہے, اور اسلام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمیں اپنی زندگیوں کو, خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی حسین بنانی ہے, آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ متاثر کن بنانی ہے, تو آپ کو چاہیے پرسکون سب سے زیادہ. اگر آپ نے اپنی زندگی پرسکون بنانی ہے تو ہمارے سامنے اسلام میں رول ماڈل جو ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جو ہیں, ورکنگ وومن, جی بالکل, وہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی رشتہ, پھر ان کا کاروبار, پھر وہ بینگ اے بزنس وومن, اور پھر بینگ اے ورکنگ لیڈی, پھر ایک ماں کے طور پہ, پھر آپ اگر بیٹی اور باپ کا رشتہ دیکھیں ایک عورت کا, تو اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تھیں, تو ان کا آپ جو ہے ان کی سیرت کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے اپنی زندگی حسین بنا. دراصل اسے کہتے ہیں کہ مکمل خاتون. بالکل مکمل, وہ ہم نے دیکھا کہ وہ آپ کی فیلڈ ہو, وہ آپ کا بزنس ہو, وہ آپ کا گھر ہو, وہ آپ کی پرسنل لائف ہو, آپ کی ازدواجی زندگی ہو, آپ نے ہر چیز کو کتنی خوبصورتی سے, بلکہ آپ خوبصورتی کی انتہا دیکھیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. بینگ اے ورکنگ وومن, ہم نے کس طرح سے گھر بھی بسانا ہے اور باہر کام بھی کرنا ہے, اس معاشرے میں ایگزسٹ بھی کرنا ہے. لیکن سندھ کی بات آپ نے کی, اس کا ذکر پہلے عمر آپ بھی کر چکے ہیں. سندھ میں یہ چیز ہم کمپیریٹیولی بہت زیادہ دیکھتے ہیں. پنجاب میں اویئرنیس کافی زیادہ آ گئی ہے, لوگ ماڈریٹ ہو گئے ہیں, ان کی سوچ لبرل ہو گئی ہے, لوگ آگے لے کر چلتے ہیں اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. لیکن سندھ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس چیز کو فالو اپ کیا گیا. دیکھیں پنجاب میں الحمدللہ لوگوں کو کافی اویئرنیس آئی ہے, تو آج ایک حکومت بھی چینج ہو گئی, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ پنجاب کے مائی باپ ہیں, ان کو اٹھا کے پنجاب نے ووٹ نہیں دیا اور وہ سائڈ پہ رکھ کر نئی جماعت کو موقع دیا, جہاں پہ ہم کے پی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ کبھی کسی کی غلامی نہیں کرتے, ہمیشہ نئی حکومت کو آزماتے ہیں. تو پنجاب نے نئی حکومت کو آزمایا, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور سندھ میں انہوں نے بھی کہا, میں نے یہ آپ کو کہا, آپ خود جانتی ہیں کہ سندھ میں خواتین کو تو کیا, انسانوں کو بھی, وہ کسی بھی انسان کو وہ رائٹ تب تک نہیں ملے گا جب بھٹو زندہ ہے. ایک بھٹو جب تک زندہ ہے نا, رائٹ نہیں کسی کو ملنے والا. اور میں پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا, میں ویسے بھی یہ ٹیکنیکلٹی جو پتہ لوگوں کی سائیکالوجی سے افیکٹ ہوتی ہے یہ چیزیں, وہاں کے لوگ سائیکولوجیکل افیکٹ ہیں اور سائیکولوجیکلی اٹیچڈ ہیں اس سچویشن کے ساتھ. بالکل, اور ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ آج زرداری اپنے کسی اور دوست کو بھی بھٹو کہہ کے کھڑا کر دے گا تو وی ہیو ٹو ووٹ فار بھٹو. جی آلے, ان کے گھر میں کھانے کو روٹی ہے نہیں ہے, نو پرابلم, بھٹو زندہ رہنا چاہیے. یہ اویئرنیس ان کو یہ سمجھایا گیا, ان کو اصل میں اویئرنیس ان کو دینے کی کوشش بہت کی گئی, لیکن مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہاں پہ اویئرنیس آنا شروع ہو رہی ہے, اور کافی حد تک چینجز وہاں پر ایکسپیکٹڈ ہیں کہ نیکسٹ الیکشن سے ہم دیکھیں گے بھی. اور وہاں پہ کافی خواتین کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگے آ رہی ہیں پولیٹکس کی طرف, انر سینس سے بھی, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن اللہ کرے کہ جو آگے آ بھی رہی ہیں وہ باقی خواتین کے لیے بھی فائٹ کریں. لیکن اگر سندھ کی بات کی جائے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ پہلی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو, مطلب ایک خاتون نے رول کیا ہے, وہاں پر اس پارٹی کا نام ہی بے نظیر کی وجہ سے جانا جاتا ہے. اور آپ خواتین کے لیے اگر اس طرح سے کام نہیں کرتے جس طرح سے آپ کی پارٹی کا بیک گراؤنڈ ہے تو پھر یہ تو زیادتی ہے میرے خیال سے. اور اس وقت بھی کیش بھٹو کے نام کو کروایا گیا تھا. وہ تو لائک ایز اے لیڈر تو نہیں سامنے کوئی بھی ابھرا آج تک ہسٹری میں اس ملک کی. عمران خان کے علاوہ مجھے بتا دیں کسی کی تحریک ہو 20 سال پلس کی,
نواز شریف صاحب وزیر خزانہ پنجاب بنتے ہیں 6 مہینے میں، 6 مہینے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا پورٹ فولیو میں لے لیتے ہیں، اس کے 2 مہینے بعد الیکشن ہوتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سیم واز دی کیس ود بھٹو صاحب، ایوب خان صاحب کی کیبنٹ کا وہ حصہ تھے، اور لوگوں کو پھر تانے مارتے ہیں آگے سے جی سلیکٹڈ کون ہے یہ سب کو پتا ہے. اچھا، ایک تحریک چلانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. آپ تحریک چلاتے ہیں، انیشیٹو لیتے ہیں، پھر ایک کارواں آپ کے ساتھ بنتا ہے، لوگ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ اپنے ٹارگٹ تک فائنلی پہنچ جاتے ہیں. ذرا اگر خواتین کی تحریک کی بات کی جائے تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مطلب خواتین نے کچھ ایسی تحریک چلائیں اور کچھ ایسے پوسٹرز اور خواتین کا مارچ ہوا. اس حوالے سے آپ اس تحریک کے حق میں ہیں یا آپ چاہتی ہیں کچھ اس طرح کی ڈفرینٹ تحریک ہونی چاہیے جہاں پر خواتین کو پروڈکٹیولی کچھ فائدہ بھی ہو، نہ صرف یہ کہ آپ لبرلزم کی طرف جائیں اور جائیں ان چیزوں کی طرف جس کی طرف عام خواتین نہیں جا سکتی؟ ان تحریک کا میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ یہ تحریک کوئی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ نہیں کر سکتی. اچھا. جیسے کہ ہماری رول ماڈل رہی ہیں کافی خواتین، جن میں سب سے پہلے فاطمہ جناح صاحبہ کا میں ذکر کروں گی، جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کا کیسے ساتھ دیا اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں اسلامی مملکت کی پہلی خاتون جو ہیں ہماری وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، آپ نے بھی ان کا بھی ذکر کیا، تو ان کا بھی دیکھیں. لیکن بات یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں غور کریں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ خاتون وزیر اعظم، ان کا دور حکومت بھی رہا، اس کے بعد جب ان کو ایک ایسا سانحہ ہوا دنیا کے سامنے، دنیا نے دیکھا کہ انہیں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے خاوند کی بھی حکومت آئی اور اس کے بعد ان کے بیٹے کا بھی جو ہے وہ ہولڈ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاتون، میں بحیثیت ایک خاتون ان کو لے رہی ہوں، خاتون آج بھی انصاف کی متلاشی کہ انہیں انصاف نہ مل سکا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں بے نظیر کے بعد یہ جناب کلثوم نواز صاحبہ کی، انہوں نے بھی اسی طرح اپنے خاوند کا جو ہے وہ شانہ بشانہ ساتھ دیا سیاست میں، انہوں نے اتار چڑھاؤ دیکھے. اور اس کے بعد ایک باپ بیٹی کا ذکر کیا جائے تو مریم نواز صاحبہ کا بھی ذکر جو ہے وہ لازم ہوگا، وہ اس سلسلے میں کہ چاہے ان کا تعلق نون لیگ سے ہے یا جس سے بھی ہے، بینگ اے وومن انہوں نے جو ہے وہ جیل بھی کاٹی اور کسی سے التجا نہیں کی، رحم کی، اور اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ بہادری دکھائی اور نڈر، اور یہ سب جو ہے انہوں نے معاشرے کی جو ہے تلخیوں کا سامنا کیا. لیکن اگر آپ ان خواتین کو دیکھیں، اگر آپ فنگر ٹپس سے بتا رہی ہیں کہ اس خاتون نے یہ کیا، اس خاتون نے یہ کیا، ان کو پروٹوکول سوٹ کرتا ہے یا دے ہیو دیس کائنڈ آف پروٹوکولز. ایک پوری پارٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ، اور پارٹی کیا، اگر آپ جیالوں کی بات کیجئے یا نون لیگیز کی بات کی جائے تو ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ان خواتین کا کیا جن کے پاس گھر میں بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے، باہر بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے، اگر آپ انہیں کیٹر کرتی ہیں یا وہ آپ کو اپروچ کرتی ہیں، تو اس حوالے سے ایسے کون سے کیسز ہیں جو کہ آپ نے اب تک دیکھے جن کو سکسیسفلی آپ ریچ آؤٹ کر چکی ہیں اینڈ دے آر لیونگ ویری ہیپیلی لائف ناؤ؟ حکومت پاکستان نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے ان کے اس میں کافی ترامیم بھی ہوئی ہیں ہمارے آئین میں، جس میں وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 بھی ہے، جس میں خواتین کی جائیداد میں حصہ داری جو ہے اس کے حوالے سے بھی کلیئرلی جو ہے قانون بنا دیا گیا ہے کہ خواتین کو ان کا حق دیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو ایسڈ کیسز سے کہ جو خواتین پہ تیزاب پھینک دیا جاتا تھا، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ 16 سال قید جو ہے وہ ایز اے پنشمنٹ سنا دی گئی ہے. تو یہ ہمارے قانون میں جو ہے خواتین وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے جو ہے کافی کام ہو رہا ہے، اور بالکل ایسے کافی کیسز گزرے ہیں. جس طرح کہ پچھلے دنوں ایک کیس تھا جس میں خاتون ایک پٹی کیس میں اندر تھیں، یعنی سزا کاٹ رہی تھی، تو پھر ہماری این جی او جو ہے انہوں نے وہاں پہ ان کا ایک اشدمان ہوتا ہے، وہ ایک فائن ہوتا ہے ایسا جو کہ کسی کا 5000 تک بھی ہوتا ہے، کسی کا منیمم بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ پے نہیں کر سکتے. تو پھر ہماری این جی او نے ان کا اشدمان پے کر کے ان کو ریلیز کروایا، اور پھر وہ اپنی جو ہے نا اس لائف میں واپس آ گئے، کیونکہ وہاں ان کے بچے ان کا انتظار کر رہے تھے. تو وہ کافی عرصے سے اپنے بچوں سے بھی الگ تھیں، پھر ان کی بالکل اس کا اثر صرف ان کی زندگی پر نہیں تھا، ان کے بچوں کی زندگی پر. اچھا دیکھیے، ایک فیملی ایفیکٹ ہوتی ہے، پھر ایک معاشرہ ایفیکٹ ہوتا ہے. ایک خاتون اگر اس سے سال کا شکار ہوتی ہے تو اس سے افیکٹڈ اور اس سے منسلک لوگ جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اور اگر ہم ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کی بات کریں تو بیوائیں بھی ہیں، طلاق شدہ خواتین بھی ہیں، اس طرح سے بہت ساری خواتین کے ڈفرینٹ کیسز. اگر آپ کسی بھی خاتون سے بات کریں تو اس کی کوئی ڈفرینٹ سٹوری ہوتی ہے. تو ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جہاں پر ان کی سکلز کو پالش کیا جائے یا انہیں بتایا جائے کہ آپ نے خود مختار کیسے ہونا ہے، اس کے لیے الگ ووکیشنل کچھ اس طرح کا پلیٹ فارم منصوبہ ہونا چاہیے. کچھ این جی اوز ہیں جن میں ان کی این جی او بھی شامل ہے، یہ لوگ تو آلریڈی کر رہے ہیں، لیکن ہیومن رائٹس منسٹری بھی اب اس بجٹ کے بعد، یہ بجٹ اجلاس ختم ہونے والے ہیں
تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اناؤنس تو آلریڈی کر دیا ہے منسٹری کے اندر بھی کہ اب یہ چیز بنے گی, ہم لوگ یہ بنانے لگے ہیں, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بننے لگے ہیں, اور اس میں ان کو الگ الگ جیسے قصر بہبود ہے, اسی طرح کی اور چیزیں بھی متعارف کرائی جائیں گی, اور وہ آل اوور دا پنجاب کوشش کی جائے گی کہ چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس ہم لوگ انیشیلی بنائیں, لیکن بنا رہے ہیں بیکاز مائنورٹیز کے لیے بھی بنانا شروع کر دیں, آپ کو شاید آئیڈیا ہوگا اس چیز کا. اور اس بجٹ سے پہلے ہی ہم نے 60 ملین 6 کروڑ مائنورٹیز کے لیے الگ سے مختص کر دیا تھا جو احساس پروگرام سے ہٹ کر تھا, ہم نے وہ بھی مائنورٹیز کو اس دفعہ دیا ہے. تو جس طرح سے ہم لوگ تھوڑا سا ایکٹیو ہوئے تھے مائنورٹیز کو لے کر, اب ہم لوگ ویمن پروٹیکشن کی طرف بھی اسی طرح سے, فاطمہ چدر ہماری جو ہے چیئر پرسن ہے, اور تنزیلہ عمران خان ویمن ڈیولپمنٹ کی چیئر پرسن, اور یہ این جی اوز وغیرہ جس میں زارا بخاری صاحبہ کی این جی او ہے, یہ سارے مل کر ایک اچھا کام کرنے کی طرف آ رہے ہیں اب انشاءاللہ, اور ہم لوگ کریں گے اس کو. انیشیلی ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سیٹ اپس بنائیں گے, اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ ایکسپینڈ کریں گے. That's really good, that sounds good. زارا مجھے بتائے گا کہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی بات کی چلیے تو گورنمنٹ لیول پہ کنسرن ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ کام کر رہے ہیں, بینگ اے پارٹ آف دس این جی او, یا اس کے علاوہ بھی اگر بات کی جائے تو خواتین کو سب سے ضروری یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ خود مختار کیسے ہو سکتی ہیں, اپنا کام خود کیسے کر سکتی ہیں, کسی پر ریلائی کر کے آپ زندگی نہیں گزار سکتی. تو ٹریننگ کے حوالے سے کیا کیا ٹریننگز دی جاتی ہیں آپ کے این جی او کے تھرو, یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے خواتین کو کس قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے تاکہ وہ خود مختار ہو سکے؟ ہمارے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں پہلے تو ایک ٹپیکل یہ کورسز چلتے تھے کہ صرف بیوٹیشن اور سلائی کڑھائی اور یہاں تک کی خواتین محدود تھی, لیکن اب خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انہیں ٹیکنالوجی سے بھی متعارف کروایا جا رہا ہے, جس میں ان کو کمپیوٹر کورسز بھی سکھائے جاتے ہیں, جس میں ان کو ٹائپنگ کے کورسز سکھائے جاتے ہیں, جس میں ان کو جو ہے کمپیوٹر ریلیٹڈ ایڈیٹنگ, گرافکس, یہ سب سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے کے ساتھ ساتھ چل سکیں, ورنہ تو خواتین بہت پیچھے رہ جائیں گی. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ تمام دیکھنے والی خواتین کو اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ وہ گھر میں ہیں, اگر وہ استحصال کا شکار ہو رہے ہیں تو اپنے لیے انیشیٹو کیسے لیں, اپنے لیے آواز کیسے بلند کریں, کیونکہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, بعض اوقات بچوں کی وجہ سے باؤنڈ ہوتے ہیں, ہسبینڈ کی وجہ سے, بعض اوقات اپنے پیرنٹس کی وجہ سے. تو اپنے لیے آواز اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے. آپ کے لیے میرے اور یہاں بیٹھ کے نا بات کرنا بہت آسان ہے کہ آپ ایسے کر لیں, آپ ایسے کر لیں, آپ ایسے کر لیں, لیکن جن پہ گزر رہی ہوتی ہے دے نو اباؤٹ اٹ ویری ویل. تو آپ کیا میسج دیں گے خواتین کو کہ وہ آپ سے کس طرح سے رابطہ کریں, یا اپنے لیے جو کام کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے وی نیڈ ٹو بوسٹ اپ؟ ظلم سہنا بھی جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے بیسیکلی. تو اگر آپ پہ ظلم ہو رہا ہے تو آپ آواز اٹھائیں, اور آواز اٹھانے کے طریقہ کار دیکھیں, تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ اور میں وہی بات ہے کہ جس طرح یہاں بیٹھے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ کہیں پہ کیسے حالات ہیں, وہ ہم تک پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ممبران جو ہیں وہ تمام تر کافی زیادہ جو ہے علاقوں تک ہیں, اور ہماری ممبرشپس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اس سلسلے میں کہ لوگوں تک رسائی جو ہے وہ ذرا آسان ہے. تو آپ ہمارے کسی کورسپونڈنٹ یا ہمارے کسی ممبرز تک جو ہے وہ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں, اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کافی این جی اوز, میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف آپ ہماری این جی او تک ہی, کیونکہ ظلم تو کہیں بھی ہو یا کسی کے ساتھ بھی ہو تو ظلم ہی ہوتا ہے. تو آپ کسی بھی این جی او سے جو ہے وہ ہیلپ لے سکتی ہیں, اور ان تک جو ہے ان سے کانٹیکٹ کریں, آپ ان کو بتائیں, اپنا مسئلہ بتائیں. وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ این جی اوز باقاعدہ طور پہ دیکھتی ہیں کہ کیا یہ معاملہ جو ہے صحیح ہے, کیونکہ یہ چیز ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ حق پہ کون ہے. یعنی کبھی کبھی ایک بہت بڑا فیکٹر خوف کا ہے, اس معاشرے کا خوف. بعض اوقات آپ اپنے لیے آواز اس لیے بھی نہیں اٹھاتے کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ میرا کیس اس نوعیت کا ہے کہ بعد میں مجھے معاشرے میں اس نگاہ سے نہ دیکھا جائے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ این جی اوز کا کام ہی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو تحفظ فراہم کرنا. تو این جی اوز جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں آپ کے تحفظ کے لیے. آپ کی طرف سے پہلا قدم, آپ کی طرف سے ایک قدم اٹھے گا تو این جی اوز کی طرف سے 5 قدم اٹھیں گے. مطلب آپ کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہے, بشرطے کہ آپ ایک انیشیٹو اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے ضرور لیں. عمر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ میں کنکلوژن میں یہی کہوں گا کہ ہمارے سامنے بیسٹ رول ماڈل دوبارہ سے, جس طرح بات کی تھی پہلے زارا بخاری صاحبہ نے بھی, اماں خدیجہ, اماں عائشہ, بی بی فاطمہ, اگر مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں, اس پر حسنہ ہمارے لیے بہترین ہے ان کا ہر عمل, تو اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے کہ ایک اسی طرح کی بیوی بن کر, اسی طرح کی بیٹی بن کر چلیں. اور میں مانتا ہوں کہ آج کل نہ وہ باپ ہیں, نہ وہ بیٹیاں ہیں, نہ وہ مائیں ہیں, وہ ہسٹری اور تھی, لیکن ہمیں ان جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں مردوں کو بڑا رول پلے کرنا پڑے گا کہ اگر وہ اسلام کو فالو پراپر طریقے سے کر لیں گے تو ان کے گھر کی خواتین بھی آہستہ آہستہ کر کے اپنے رائٹس کو پہچاننا شروع کر دیں گی, اور انشاءاللہ ایک بڑا اچھا معاشرہ عمل میں آئے گا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. ناظرین مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ صرف ایک بات سمجھ لیں کہ یہ آپ کا کام ہے اور یہ آپ نہیں کر رہے ہیں.
آپ نے ہی اپنی عزت کرانی ہے, آپ نے ہی تعلیم حاصل کرنی ہے, آپ نے خود مختار ہونا ہے, آپ نے کسی پہ بھی کسی بھی چیز کے لیے ریلائی نہیں کرنا. اگر آپ کا ایک ٹارگیٹ ہے اور آپ کانسٹنٹ ہو کے ڈٹرمنیشن کے ساتھ چلتے ہیں, گریجولی آگے بڑھتے ہیں, تو اپنے مقام تک, اس ٹارگیٹ تک ضرور پہنچ جاتے ہیں, بشرطیکہ کہ مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل آپ وہ کام کرتے رہیں. تو اپنے لیے آواز اٹھانا سیکھیں, اپنے لیے جینا سیکھیں. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, احتیاط ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.